بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome back to video lecture series for course number 301 Physical Geography. We are referring to the book Geosystems by Robert Christopherson for these lectures, and we will continue chapter number 8, which is weather. And in this video we are going to talk about a very significant weather related phenomenon, which is mid-latitude cyclone. These are the cyclones which are very common in the areas which lie along 45 degrees north latitude and sometimes in 45 degrees south latitude, because the term mid latitude means 45 degrees both in south and north. So in the southern hemisphere we do not have much land masses, but in the northern hemisphere around 45 degrees latitude we have a lot of land masses, particularly America, Canada, and parts of Europe, Japan. So these are the areas which face mid-latitude cyclone quite often. These cyclones are also called as wave cyclone due to the fact that these develop at air front. And the nature of air front is that it keeps on switching its place like a wave. Like at one time one air mass is pushing the other, at the second moment the second air mass is pushing against the first one. So it's like a tug of war situation, and it creates wave like formation. That's why this mid latitude cyclone is also called as wave cyclone. So یہ وہ سائیکلونز ہیں جو مڈ لیٹیٹیوڈ یعنی کہ 45 ڈگریز لیٹیٹیوڈ کے آس پاس کی جگہوں میں جنریٹ ہوں، اور اس کا نام ویو سائیکلون اس لیے ہے کہ ایئر فرنٹ یعنی جہاں پر دو مختلف قسم کے ایئر ماسز ٹکراتے ہوں وہاں پر دونوں ایئر ماسز ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں، تو ان کے ایک دوسرے کو پش کرنے کی وجہ سے وہاں پر آگے پیچھے ویو لائک سچویشن بنتی ہے، جس کی وجہ سے اس سائیکلون کو ویو سائیکلون بھی کہا جاتا ہے. So if we see how these cyclones are formed and how these cyclones are getting at their peaks, and then finally how these cyclones are dissolving, so we can say that mid-latitude cyclones have a complete life cycle, and that life cycle has many stages. Here you can see the names are given. Cyclogenesis is the first stage, followed by the open stage, where it gets the huge amount of energy for the cyclone to move and shift and being very devastating. جو اتنا خوفناک سائیکلون میں جتنی انرجی آ جاتی ہے وہ اوپن اسٹیج کی انرجی کی وجہ سے ہے، جب دونوں ایئر فرنٹس آپس میں کانفلکٹ میں ہوتے ہیں. پھر تھرڈ اسٹیج از دا آکلوڈیڈ اسٹیج، جس میں دونوں ایئر ماسز آپس میں لاک ہو جاتے ہیں. اٹس لائک لاکنگ کنڈیشن آف دا ایئر ماسز. ویل ڈسکس دوز ان ڈیٹیلس. اور آخر میں اٹ ہیز دا ڈیزالونگ اسٹیج، جب اس کی انرجی سپلائی کٹ آف ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی اٹ ڈیزالوز اینڈ اٹ اینڈس. اینڈ دس life cycle takes 6 to 10 days to complete. That's why we see in the news channel whenever any cyclone is happening or occurring in the news channel, they predict that this cyclone will reach these areas in these much number of days. So this is done by monitoring the cyclone from the space using the satellite images, and there's a special website for cyclone monitoring, and the name of that website is earth.nullschool.net. and there you see in the screen here, this is the part where a cyclone is being generated. But of course this is not a cyclone of mid latitude. It's somewhere in the southern hemisphere around the Tropic of Capricorn. But cyclones are like this circular formation, and the center part has lower pressure. That's why it attracts wind from the surrounding, and the surrounding winds go inside in spiral circular pattern because of Coriolis force along with frictional force and pressure gradient. So if you ever hear about any cyclone from now on, you can yourself track that cyclone from this super cool website. And then you will witness yourself the life cycle of a cyclone, that how it is starting and how it is ending and how many days it takes. So for mid latitude cyclone it takes 6 to 10 days.
So now let's discuss these processes within the life cycle of a mid-latitude cyclone in detail. So the first process is cyclogenesis. So in cyclogenesis, a low pressure area develops. ایک لو پریشر ایریا ڈیولپ ہو جاتا ہے مڈ لیٹیٹیوڈ کے ایریاز پہ، اسپیشلی جہاں پر پولر فرنٹ موجود ہے. وہاں پر ہوا کی تھوڑی سی بھی ڈفلیکشن کی وجہ سے، بیکاز ایٹ دا پولر فرنٹ دیر از اے بگ کنٹراسٹ، دونوں ایئر ماسز کے بیچ میں کافی کنٹراسٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہلکی سی بھی موومنٹ یعنی تھوڑے سے چینج سے بھی بڑا فرق نظر آتا ہے. سو بیکاز آف دیٹ بگ چینج لو پریشر ایریا جنریٹس، اور پھر جیسے ہی وہ لو پریشر ایریا جنریٹ ہوتا ہے اٹ اسٹارٹس گیٹنگ انرجی اور سپلائی فرام دا سراؤنڈنگ ایریاز. تو وہ اسٹیج جہاں پر لو پریشر جنریٹ ہو، لو پریشر ایریا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہو، دیٹ لو پریشر ایریا اٹ بیکمز اسٹرانگر. سو دیٹ پروسیس از کالڈ ایز سائیکلوجینیسس. ہر سائیکلون کی اسٹارٹنگ لو پریشر ایریا کی جنریشن کی وجہ سے ہوتی ہے. وین دیٹ لو پریشر ایریا گیٹس ویری اسٹرانگ دین اٹ الٹیمیٹلی بیکمز huge cyclone depending upon the energy it gets from the surrounding and depending upon the strength of that low pressure center. So low pressure کہیں پہ جنریٹ کیوں ہوتا ہے؟ لو پریشر اس لیے جنریٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر اس پرٹیکولر ریجن کے اندر ہوا ایٹماسفیئر میں اوپر کی طرف چلی جاتی ہے بیکاز آف either high temperature or either due to the absorbance of a lot of energy. یا تو اس میں بہت ساری انرجی ابزارب ہو جاتی ہے ایٹماسفیئر کے پارٹیکلز میں یعنی ایئر کے اندر، یا اس کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی انرجی کی وجہ سے وہ ایئر پارٹیکلز اس جگہ سے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب اوپر ایٹماسفیئر کے اپر پارٹ کی طرف چلے گئے تو نیچے ایک خالی کیوٹی بن جاتی ہے، اور اس کیوٹی میں کیونکہ یہ فطرت کا اصول ہے، نیچر کا لا ہے کہ وین دیر از اینی تھنگ ایمٹی اٹ اٹریکٹس تھنگس فرام آؤٹ سائڈ. جسٹ لائک اف دیر از اے پور پرسن تو اس کو رچ پرسن کی طرف سے پیسہ جائے گا، نہ کہ ایسا ہوگا کہ پور پرسن رچ کو پیسہ دے. اسی طرح ایٹماسفیئر کے اندر جب پریشر کم ہو گیا کسی جگہ پہ تو ایک طرح سے وہ غریب ہو گیا پریشر کے لیے، اس لیے سراؤنڈنگ ہائی پریشر ایریاز وہ ایک دم سے اس لو پریشر ایریا کی طرف دوڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ایک سائیکلونک فارمیشن ہو جاتی ہے. سو دس از سائیکلوجینیسس ویئر اے لو پریشر ایریا از جنریٹڈ. اور لو پریشر ایریا کیوں جنریٹ ہوا؟ کیونکہ ایٹماسفیئرک پارٹیکلس یعنی کہ ہوا یا ایئر وہ رائز کر گئی. وین دا ایئر ہیز رائزن it leaves an empty space behind, and that empty space has low pressure, and that low pressure attracts wind from the surrounding, and that is the beginning of a cyclone. یہ ہوا cyclogenesis. Next stage ہے open stage. So in the open stage, the low pressure area which was generated in the cyclogenesis, it starts becoming stronger. اور کیونکہ ون تھنگ ٹو ریممبر دیٹ یہ مڈ لیٹیٹیوڈ سائیکلون ہے اور یہ پولر فرنٹ کے پاس ہے، تو یہاں پر جو نیچے کی ہوا ہے یعنی کہ وارم ایئر ماس اٹ پشز اگینسٹ دا کولڈر پولر ایئر ماس، اور دونوں ایک دوسرے کو، کیونکہ اب وارم ایئر ماس کے اندر لو پریشر ہونے کی وجہ سے سراؤنڈنگ سے انرجی سپلائی ہو رہی ہے. سو بیکاز آف دیٹ انرجی سپلائی وارم ایئر ماس بھی اپنی فورس لگاتا ہے اور کولڈ ایئر ماس بھی اپنی فورس لگا رہا ہے. سو دیز بوتھ آر pushing against each other, making the energy system stronger and bigger, جس کی وجہ سے ایک کشتی کا سا سما ہوتا ہے ہوا کے ماسز کے بیچ میں، ایئر ماسز کے بیچ میں، اینڈ بیکاز آف دیٹ ریسلنگ اس میں اور زیادہ انرجی اپلائی ہوتی ہے، اور زیادہ انرجی شامل ہوتی ہے. دس از دا ریزن دس اسٹیج از کالڈ ایز اوپن اسٹیج، یعنی جو کہ انرجی کو مزید سے مزید اپنے اندر ابزارب کر رہا ہے بیکاز آف دا کانفلکٹنگ ایئر ماسز اینڈ the strength of low pressure area. And this is the open stage where the cyclone starts getting its size. اس کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ کئی کلومیٹرز تک اس کا ڈائیمیٹر جاتا ہے اس سائیکلون کا. So we can say کہ it's like a war
which started between two people, and slowly and gradually more people are involved in that war. تو اسی طرح سے دو لوگوں کی لڑائی میں جب زیادہ لوگ شامل ہوئے تو وہ ایک میدان جنگ بنا جو کہ ہے اوپن اسٹیج، جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. مینس زیادہ سے زیادہ انرجی شامل ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ ایٹماسفیرک پارٹیکلس، سراؤنڈنگ کی ہوائیں اس سائیکلون کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں اور وہ سب اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. اینڈ دین دا سائیکلون اسٹارٹس شفٹنگ اٹس پوزیشن. اب وہ ساؤتھ ورڈز موو کرنا شروع کر دیتا ہے. سو اسی موومنٹ کے ساتھ مڈ لیٹیٹیوڈ سائیکلون کا اگلا اسٹیج آ جاتا ہے وچ از دا آکلیوڈڈ اسٹیج. اور اس اسٹیج کے اندر کیونکہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ دو ایئر ماسز آپس میں کانفلکٹ کر رہے تھے، تو یہاں پر وہ کانفلکٹ ابھی بھی جاری ہے. اینڈ دا پولر ایئر ماس جو کہ ٹیمپریچر میں کولڈر ہے، سو دا کولڈر ایئر ماس ہیز مور انرجی اینڈ مور ڈینسٹی، کیونکہ ان کولڈر ٹیمپریچر ایئر سنکس، اور جب ہوا سنک کرتی ہے یعنی گریوٹی سے نیچے کی طرف موو کرتی ہے تو ایک کولڈ ایئر ماس کے اندر زیادہ پارٹیکلز ہوتے ہیں، اور زیادہ پارٹیکلز کی وجہ سے کولڈ ایئر ماس کی انرجی وارمر ایئر ماس سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وارم ایئر ماس کے اکثر پارٹیکلز اوپر ایٹماسفیئر کے اوپر پورشن میں چلے گئے. سو ان دس آکلوڈڈ اسٹیج کولڈر ایئر ماس از اسٹرانگر. وارمر ایئر ماس آلدو اس میں انرجی ہے، لیکن compared to the colder air mass, warm air mass does not have that much energy. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، this colder air mass it wedges beneath the warmer air mass، یعنی کہ وہ warm air mass کے نیچے رائٹ کر جاتا ہے، just like the picture shown here. اس طرح سے وہ warm air mass کو completely push کرتا ہے اور اس کی جگہ لے لیتا ہے. so ultimately کیا ہوتا ہے، warm air mass it starts losing its connection from the ground. اور یہ جو اسٹیج ہوتی ہے جس میں ایک لاکنگ کنڈیشن ہے کہ وارم ایئر ماس کو تقریباً 3 ڈائریکشنز سے کولڈر ایئر ماس نے کور کر لیا، یہ لاکنگ اسٹیج آکلوڈڈ اسٹیج کہلاتی ہے. اور اس آکلوڈڈ اسٹیج میں جو فرنٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے دیٹ کنڈیشن از کالڈ ایز آکلوڈڈ فرنٹ. تو یہ فرنٹ کی ایک اور ٹائپ ہے، ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا. وی ہیو وارم فرنٹ، وی ہیو کولڈ فرنٹ، وی ہیو اسٹیشنری فرنٹ. تو یہ چوتھی ٹائپ ہے آکلوڈڈ فرنٹ، جہاں پر کولڈ ایئر ماس نے وارم ایئر ماس کو کمپلیٹلی ویج کیا. ویج کہتے ہیں کاٹنے کو، زمین سے اس کا رابطہ ختم کرنا. سو وین دا وارمر ایئر ماس از بینگ کٹ آف فرام دا سرفیس سے وارم ایئر ماس کو انرجی سپلائی ہو رہی تھی، اور اسی انرجی سپلائی کی وجہ سے وارم ایئر ماس اسٹرانگ ہو رہا تھا. تو جب تک وارم ایئر ماس کو سرفیس سے انرجی ملتی رہے گی، یعنی ان دا فارم آف ٹیمپریچر اینڈ موئسچر، تب تک وہ سائیکلون اسٹرانگ ہوتا رہے گا. پھر جیسے ہی آکلوڈڈ اسٹیج آتی ہے جس میں کولڈ ایئر ماس وارم ایئر ماس کو پش کرتا ہے اور اس کا زمین سے رابطہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اینڈ وین دا کولڈ ایئر ماس succeeds in cutting off the warm air mass from the surface, then comes the dissolving stage جس میں warm air mass کو cold air mass نے completely زمین سے کٹ آف کر دیا. اب جب زمین سے warm air mass الگ ہو گیا تو اس کا انرجی سپلائی بند ہو گیا، and when that energy supply is off it ultimately starts dissolving. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اب فین از رننگ اینڈ یو سوئچ آف دا فین، تو وہ پنکھا تھوڑی دیر چلتا رہے گا اور اس کے بعد وہ پنکھا آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا. تو اسی طرح سے آکلوڈڈ اسٹیج میں جب کولڈ ایئر ماس نے اس کو پش کیا اور زمین سے اس کا رابطہ ختم کیا تو اس کی پاور سپلائی کٹ گئی، اور پاور سپلائی کٹنے کی وجہ سے اٹ اسٹارٹس ڈیزالونگ. اینڈ اگین یہ کوئی 1-2 گھنٹے کی کہانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اٹ ٹیکس ڈیز فرام 3 to 10. So that was the life cycle of a mid-latitude cyclone which had 4 stages. The cyclogenesis جس میں starting ہوتی ہے، then the open stage جس میں maximum amount of energy receive ہوتی ہے، and then the occluded stage جس میں دونوں air masses especially cold air mass warm air mass کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر آخر میں dissolving stage. تو اس دوران storm tracks یعنی کہ وہ سائیکلون کہاں تک کتنے ایریا پہ وہ
پھیلا ہوا ہوتا ہے. سو اٹس رفلی اراؤنڈ 1600 کلومیٹرز, یعنی کہ ایک پورے کانٹیننٹ کو کور کر سکتا ہے. سچ اسٹرانگ دیز سائیکلونز آر. لکیلی کیونکہ یہ زیادہ تر سمندر میں جنریٹ ہوتے ہیں اور سمندر کے اندر ہی وہ چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ کوسٹ کے ایریاز کو ہی افیکٹ کر پاتے ہیں اور کانٹیننٹس کے اندر نہیں, اتنی شدت کے ساتھ نہیں. سو دس از این ایگزامپل آف دا اسٹارم ٹریک, کہ کس طرح سے ایک سائیکلون کانٹیننٹ کے اندر پینیٹریٹ کر سکتا ہے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ مڈ لیٹیٹیوڈ سائیکلون, اے ویری کامن اینڈ اے ویری انٹرسٹنگ سائیکلون فینومینن, جو ہم نیوز پہ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ سائیکلون ود ڈفرینٹ نیمز. اور جب یہ نارتھ امریکہ کے ایریاز میں آتا ہے تو وہاں پہ سائیکلون کو ہریکین کہا جاتا ہے. تو ریسنٹلی دا نیم وچ آئی ریممبر واز ہریکین ہاروی, اور اس طرح بہت سے اور بھی ہریکینس وہاں آتے رہتے ہیں. ہریکین سائیکلون ایک ہی چیز ہے, بس ناموں کا فرق ہے اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ ایریاز. جاپان کے اندر سائیکلونس کو ٹائفونس کہا جاتا ہے, اور نارتھ امریکہ کے اندر ہریکین, اور ہمارے اپنے ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں اٹس کالڈ ایز سائیکلون اینڈ آل دی ادر پارٹس آف دا ورلڈ. سو دیٹ واز اباؤٹ the cyclone, and thank you very much for watching. We'll see you in the next video.